अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी दोशीज़ा की मोहब्बत भरी दास्तान है जो अल्लाह ताला की रहमत से किसी मोजज़े की तलबगार थी। सायरा, सायरा उठो, उठो ना सायरा। गहरी नींद में उसे सरगोशियां ख्वाब सी लगी। वो सोती रही। सरगोशियां आवाजों में बदली और फिर आवाजों ने उसे झिंझोड़ कर उठा दिया। उसने घबरा कर आंखें खोलती कि सारे दिन की थकन के बाद चूर चूर बदन के साथ बहुत मुश्किल से तो उसे नींद आई थी। जब वो सोई थी तो घर खाली था। घर में खामोशी थी, सन्नाटा था, लेकिन इस वक्त कमरा बहुत सारे मुख्तलिफ चेहरों से भरा हुआ था। खुशबाश, हंसते मुस्कुराते चेहरे, फिक्रमंद चेहरे, सवालिया चेहरे, खुशी और जज्बात से पुर चेहरे। उसने घबराकर एक बार फिर सामने खड़ी निमरा भाभी की तरफ देखा और फिर उनके बोलते चेहरे पर से उसकी नजर फिसलती हुई एक बार फिर उनकी कलाई पर टिक गई और फिर उसकी नजर दीवार पर लगी क्लॉक पर जम सी गई। वो तकरीबन 2 घंटों तक सोती रही थी, लेकिन उसका नसीब। सारी जिंदगी गुजर गई मैके और ससुराल वालों की जूतियां सीधी करते करते, और मिला क्या? खाली ढोल। सारी जिंदगी में तो सभी की सुनती रही और मानती रही, लेकिन जब चूंडा सफेद हो गया तो समझ में आया, ना बीबी, जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो, कुछ नहीं होता। जिंदगी उन्हीं की गुजरनी है जो लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं। हमारी अम्मा कहती थी, जो लड़कियां मैकों में इज्जत से रहती हैं, बाप भाइयों की इज्जतों को संभाल कर रखती हैं, खानदान की नाक ऊंची रखने के लिए ना अपनी आवाज ऊंची करती हैं और ना ही पैरों की चाप, उनके नसीब बहुत अच्छे खुलते हैं। सो मैं भी सारी जिंदगी अम्मा, खाला और फुप्पो के इरशादाते गरामी पर अमल करती रही। और मिला क्या? क्या मिला बेगम साहिबा? रक्षंदा बेगम जैसे ही सांस लेने के लिए रुकी, तौफीक अहमद जो कानों में तेल डाले अखबार में मुंह घुसाए बैठे थे, जाहिर तो वो यही कर रहे थे जैसे उनकी सांस की रफ्तार भी इस वक्त ज़ोजा मोहतरमा के गुस्से के साथ चल रही है, लेकिन दर हकीकत उनके गुस्से की असल वजह जानने के बावजूद वो उनके गुस्से को एंजॉय ही कर रहे थे। लो, वो पूछ रहे हैं क्या मिला? अरे आप मिले, जो मिलते और ना मिलते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रक्षंदा बेगम गुस्से से बोली तो वो देखते ही रह गए। आज नीलोफर की मंगनी हुई थी, जबरदस्त अफेयर के बाद। ना नीलोफर के घर वाले राजी और ना ही फराज के घर वाले राजी थे, लेकिन दोनों की जिद के आगे सबको हथियार डालने पड़े। सो नीलोफर का मौकफ था, जोड़े आसमानों पर नहीं जमीनों पर बनते हैं, जबकि रिदा बजिद थी, नहीं, जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं लेकिन जमीन पर मिलते हैं। रिदा और नीलोफर के साथ साथ कुछ दोस्तें और भी शामिल हो गईं और दोस्तों का वो ग्रुप जो इत्तफाक, मोहब्बत और दोस्ती में मिसाली था, 2 धड़ों में बट गया। खामोश बैठी सायरा को भी रिदा ने शामिल गुफ्तगू करना चाहा, जो सिर्फ सुन रही थी। मोहतरमा सायरा साहिबा, आप क्या फरमाती हैं इस बारे में? रिदा ने एक एक लफ्ज चबाते हुए खामोश बैठी सायरा को शामिल गुफ्तगू किया। जोड़े? सायरा के मुंह से आहिस्तगी से निकला। वो तेजी से बारीक बारीक प्याज काटती रही। ये प्याज भी औरतों के लिए अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कितने आंसू इस प्याज की आड़ में औरत बहा लेती है। कितनी दफा सुर्ख डुबडुबाती आंखों का औरत एक ही जवाब देती है, अभी प्याज काटी है ना। लेकिन मौसम तो सारे अंदर होते हैं। बाहर के मौसम का दारोमदार अंदर के मौसम पर होता है। उसे आज प्याज के सहारे की जरूरत पड़ी और ना ही सुर्ख आंखों के हवाले से कोई झूठी दलील देनी पड़ी। सायरा भी आज बहुत खुश थी। आज अनम की चूड़ी मेहंदी आई थी और अफ्तार के बाद से अनम के साथ मिलकर सब तैयारियां मुकम्मल करनी थी। बाजी, आज अनम बाजी की चूड़ी मेहंदी आ रही है ना? किचन में उसके साथ मदद करती मुलाजमा नजीरा ने पूछा। हाँ, सायरा का जवाब मुख्तसर था। बाजी, चूड़ी मेहंदी क्या होती है? उसने अब दूसरा सवाल किया। जिसे तुम लोग ईदी कहते हो, हम दिल्ली वाले इस रस्म को चूड़ी मेहंदी कहते हैं। लड़की के ससुराल से उसका ईद का जोड़ा, चूड़ियाँ, मेहंदी और हैसियत के मुताबिक कोई सोने की चीज़ भी आ जाती है। दुल्हन के साथ साथ खानदान की तमाम लड़कियों के लिए भी चूड़ियाँ आती हैं। बहुत खूबसूरत रस्म है, मुझे बहुत पसंद है। और बाजी जी, आपकी तो कभी चूड़ी मेहंदी नहीं आई ना? अल्लाह आपका भी कहीं रिश्ता तय कर दे तो अल्लाह आपकी ख्वाहिश भी पूरी करे और फिर बड़ी बाजी यानी आपकी वालिदा मोहतरमा रक्षंदा बेगम को भी इत्मीनान हो। नजीरा ने उसकी बात काटते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा तो सायरा के दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। अरे मैं क्या शादी के लिए मरे जा रही हूँ?
لیکن پھر اس بیچاری کی محبت کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ گو کہ عمر کی 26 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی، موت، شادی، بیاہ، رزق سب اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ اس کے نصیب میں کون ہے یا وہ کس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں وہ اس بات پر ایمان رکھتی تھی، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جب چاہے گا۔ ان تمام حقیقتوں پر ایمان کی حد تک یقین رکھنے والی وہ تھی تو ایک لڑکی ہی نہ، ریشم اور شہد سے گندھی، نرم و نازک، حساس دل رکھنے والی ایک لڑکی۔ اور لڑکی تو بس لڑکی ہوتی ہے۔ ہاں، سب لڑکیوں کا دل ایک جیسا ہی تو ہوتا ہے نا۔ اس پھولوں سے ڈھکے چھوٹے سے محبت ولا میں 2 خاندان آباد تھے۔ نچلے پورشن میں توفیق احمد اور ان کی بیوی رخشندہ بیگم رہتے تھے۔ توفیق احمد کے 2 بچے تھے۔ بڑے بیٹے جاوید احمد MBA کر کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جبکہ بیٹی سائرہ زولوجی میں MPhil کر رہی تھی۔ اوپر والے پورشن میں توفیق احمد کے چھوٹے بھائی راحت، ان کی بیگم رقیہ اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ راحت صاحب کی 4 بیٹیاں درمیانی صورت شکل کی تھیں، لیکن قسمت ایسی کہ 20واں سال لگا نہیں اور سسرال سدھاری، اور اب سب سے چھوٹی بیٹی انم BSc کی طالبہ ہی تھی کہ اس کی منگنی بھی ہو گئی۔ گو کہ رخشندہ بیگم اور رقیہ خاتون میں کبھی جٹھانی اور دیورانی والے روایتی معاملات نہیں رہے، دونوں کا بہناپا مشہور تھا، لیکن اب رخشندہ بیگم کے دل نے رقیہ خاتون سے خود سختہ ناراضی باندھ لی۔ ان کی سوچ تھی کہ انہوں نے کبھی سائرہ اور ان کی بچیوں میں فرق نہ سمجھا اور نہ کبھی کہا، لیکن رشتے طے کرتے وقت رقیہ بیگم ڈنڈی مار گئیں اور انہوں نے سائرہ کی فکر ہی نہیں کی، جبکہ رقیہ بیگم در حقیقت سائرہ کو بے حد پسند کرتی تھیں اور اس کے لیے بہت کوشش بھی کرتی تھیں، لیکن قسمت کی بات ہے۔ شام کو اوپر چلنا ہے۔ توفیق صاحب نے اپنی بیگم رخشندہ سے کہا، ارے میرا بس چلے تو بالکل ہی اوپر چلی جاؤں، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نہیں جاؤں گی، ویسے بھی آپ کی بیٹی منہ میں کھجور رکھتے ہی اوپر دوڑے گی۔ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی، لیکن ہماری بیٹی کو تو کسی کے چہرے پر ماسک ہی نظر نہیں آتا۔ توبہ ہے اماں کی بدگمانیاں۔ سائرہ کا دل برا ہوا، اس قدر تو چچی جان مجھ سے محبت کرتی ہیں، تف ہے شادی نہ ہوئی، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو گیا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، بجلی آ رہی ہو تب بھی لوگ بجلی کر رہے ہوتے ہیں، اور سب جانتے ہیں بجلی کا جب دل چاہے گا جائے گی، جب دل چاہے گا آئے گی۔ سائرہ نے جلدی جگ کے ٹھنڈے پانی میں اورنج ٹینگ گھولتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اس کی اکلوتی بھابھی میکے گئی ہوئی تھی اور اسے آج اکیلے ہی سب سمیٹنا تھا، اور وہ خاصی کام کاج کرنے والی سلیقہ مند لڑکی تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ رخشندہ بیگم کو سائرہ کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ ایسا لگتا تھا جس دن سائرہ پیدا ہوئی تھی انہوں نے اس دن اس کے جہیز کا صندوق خرید لیا تھا، جو اب ان کے ارمانوں سے زیادہ ابل رہا تھا۔ رخشندہ بیگم خود 16 سال کی عمر میں بیاہ کر توفیق صاحب کے گھر میں پائل چھنکاتی پھرتی تھیں۔ نرم و نازک نیلی آنکھوں والی سائرہ کو دیکھ کر وہ سوچتی کہ ان کی بیٹی اتنی حسین ہے کہ شاید بابل کی دہلیز پر 16 سال بھی پورے نہ کر پائے، لیکن بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر شاید وہ بھول گئی تھیں، شادی بیاہ صورت شکل سے نہیں بلکہ نصیبوں سے ہوتے ہیں۔ سائرہ کا بیاہ 16 سال کی عمر میں تو نہ ہو سکا، لیکن وہ 16 جماعتیں ضرور پڑ گئی۔ اماں ابا جلدی سے آ جائیں، افطار میں بس چند منٹ رہتے ہیں۔ دسترخوان پر سموسوں کی پلیٹ سجاتے ہوئے سائرہ نے صحن میں بیٹھے اماں ابا کو آواز دی۔ اماں کے ماتھے کے بل بتا رہے تھے کہ موڈ قطعی بحال نہیں ہوا۔ ہائے میری پیاری اماں، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ سائرہ نے ان کے غصے کو ایک مثبت پہلو سے سوچا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن بہت سی مائیں انہیں بوجھ بنا دیتی ہیں۔ شادی کے علاوہ بھی لڑکیوں کی بہت سی خواہشات اور ارمان ہوتے ہیں، کاش وہ مائیں سمجھ جائیں جو بیٹیوں کی شادی کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتی ہیں۔ اور رخشندہ بیگم کا بس نہیں چلتا تھا کہ سائرہ کی شادی کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کر دیں، ہر اس شامیانے میں آگ لگا دیں جہاں بیٹھی دلہن سائرہ نہیں ہو۔ کبھی کبھی چپ چاپ بیٹھی رخشندہ بیگم سے کوئی سوال کرتا، کیا 26 سال اتنی بڑی عمر ہے؟ تو ان کے اندر بیٹھی ایک عورت جو ماں نہیں ہے وہ سمجھداری سے کہتی نہیں تو، لیکن ان کے اندر فوراً ارمانوں خواہشوں سے لدی پھدی ماں کہتی لڑکیوں کی 26 سال عمر کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن بیٹی کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے،
اور سائرہ تو ان کی بیٹی تھی نا۔ چچی جان دیکھیے تو صحیح، یہ دوپٹہ کس قدر خوبصورت ہے، یہ تو انم پر بہت ہی اچھا لگے گا۔ سائرہ نے ملٹی شیڈڈ سلما اور دبکے کے کام کا دوپٹہ پھیلاتے ہوئے رقیہ خاتون سے کہا۔ ہاں ماشاءاللہ، سارا ہی سامان بہت اعلیٰ اور نفیس ہے۔ کمرے میں موجود چند خواتین میں سے ایک خاتون بولی، جو غالباً رقیہ خاتون کی کالج کے زمانے کی دوست تھیں اور آج کل امریکہ سے آئی ہوئی تھیں۔ میں عید پر پہن لوں امی؟ انم نے للچائی نظروں سے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے ماں سے پوچھا۔ لڑکے والے چوڑی مہندی دے جا چکے تھے اور اب سامان سلیقے سے رکھنے کے ساتھ ساتھ قریبی عزیزوں کے حصے بکھرے بھی لگ رہے تھے۔ کوئی کچھ نہیں پہن رہا، پہلے کہا تھا 2 سال بعد شادی کریں گے اور اب تاریخ کی ضد کر بیٹھے اور تاریخ لے کر ہی ٹلے۔ انم کی نانی جو سب کی اماں جان تھیں، انہوں نے محبت بھری خفگی کا اظہار کیا۔ رخشندہ بیگم کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اچھا اماں جان، میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، اللہ سب کام خیر و خوبی سے کروائے۔ سائرہ تم بھی جلدی سے نیچے آ جانا بیٹا، پھر سحری میں اٹھتے وقت تنگ کرتی ہو تم۔ رخشندہ بیگم نے دل میں اٹھتی ٹیس کو دباتے ہوئے پرسکون لہجے میں سب سے اجازت طلب کی اور کھڑی ہو گئی۔ میرے اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے، میری بچی انم سے پہلے بیاہ دی جائے، بس اللہ میاں میری یہ خواہش پوری کر دے، انم تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ایک ممتا کی فریاد کاتب تقدیر نے بہت غور سے سنی، اور معجزے تو ہر دور میں ہی ہوتے ہیں نا۔ سارے گھر میں سکوت طاری تھا۔ رخشندہ بیگم کے کمرے کے دروازے کی جھری سے آتی روشنی بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہیں۔ ہاتھ میں لفافہ لیے جاگ تو وہ بھی رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل، اس کی آنکھ اس تحریر کی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کارڈ پر لکھا نام مٹ جائے، کارڈ پر لکھا جملہ اس کی مرضی کے مطابق تبدیل ہو جائے، لیکن انسان کی مرضی اور خواہش کاتب تقدیر کی رضا کی محتاج ہوتی ہے، اور کاتب تقدیر کی رضا کون جان سکتا تھا؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں اندر جا کر کیا کہوں؟ وہ دروازے پر کھڑی اس کے جملے پر حیرانی سے دوبارہ پوچھ بیٹھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کھلتا ہوا صاف رنگ، بڑی بڑی گہری کچھ بولتی شرارتی مسکراتی حسین آنکھیں، آنکھوں سے مطابقت رکھتے گہرے براؤن بال، آستینوں کے کف چڑھائے بالوں سے ڈھکی مردانہ کلائیاں، کھلے گیربان سے جھلکتا چوڑا سینہ اور سینے پر جھولتی خوبصورت سونے کی چین۔ یہ انسان ہے یا یونانی کہانیوں کا کوئی دیوتا؟ سیاہ شلوار قمیض میں ڈھکے سجے اس کے وجود سے ہوتی سائرہ کی نظر سیاہ پشاوری چپلوں میں بند اس کے حسین گداز سفید پیروں پر جیسے گڑ سی گئیں۔ محترمہ، اگر آپ میرا جائزہ لے چکی ہوں تو میں آپ کی بات کا جواب دے دوں۔ اس نوجوان نے اس کی چوری کو نہ صرف پکڑا بلکہ جتایا بھی۔ سائرہ کو ایک عجیب سی شرمندگی نے آ گھیرا۔ لعنت ہو سائرہ، ایسی بھی کیا بے خودی! دماغ نے جھڑکا لیکن دل… ہاں تو محترمہ، آپ اندر جا کر کہیے کہ جن خاتون کا بیٹا سب سے زیادہ خوبصورت ہے نا، وہ آ جائیں کہ ان کا بیٹا انہیں لینے آیا ہے۔ اور سائرہ نے یہ کہہ بھی دیا تھا۔ پھر واقعی اس کے جملے پر رقیہ خاتون کی سہیلی ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ، تجھ سے زیادہ دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ میں نصیب پر صابر اور شاکر رہنے والی لڑکی ہوں۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے کبھی ضد نہیں کی، کیونکہ مجھے تیری رحمت پر ایمان ہے۔ لیکن اللہ میاں جی، آدمی اپنے پیاروں سے، دینے والوں سے ہی تو ضد کرتا ہے نا۔ میرے اللہ، مجھے بھی میرے نصیب میں حیدر کو لکھ دے۔ اللہ میاں، آپ کے لیے کون سی بات بڑی ہے؟ تقدیر کا قلم تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اے اللہ میاں، پلیز میری دعا سن لے۔ وہ بہت جذب کے عالم میں محو دعا تھی۔ اس کی آنکھ سے چند آنسو اس کے چہرے پر سے ہوتے ہوئے اس کے گریباں میں جذب ہو گئے۔ جی امریکہ میں رہتی ہیں، حیدر کمپیوٹر انجینئر ہے۔ جی بچپن سے ہی رشتہ طے ہے، اب نکاح کرنے آئے ہیں تاکہ لڑکی کے پیپرز تیار ہو سکیں۔ رقیہ خاتون نے رخشندہ بیگم کے سوالوں کا جواب دیا۔ تو تم سائرہ کے لیے کوشش کرتی نا؟ رخشندہ بیگم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے بھابھی، سائرہ میری اپنی بچی ہے، یقین جانے بھابھی، اگر کوئی میرا اپنا بیٹا ہوتا نا تو میں کبھی سائرہ کو کہیں جانے تھوڑی دیتی۔ لیکن حیدر کا رشتہ بچپن ہی سے اس کی خالہ زاد کے ساتھ طے ہے، جبکہ حیدر کے باپ کی اس کے بہنوئی سے ذرا نہیں بنتی، لیکن اس کے باوجود شہلا اور اس کی بہنیں اس رشتے کو گھسیٹ رہی ہیں۔ پھر رخشندہ بیگم چپ ہو گئیں۔ جب سے انہوں نے حیدر کو دیکھا انہیں لگا ان کی پریوں جیسی بیٹی کے لیے ایسا ہی لڑکا ہونا چاہیے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں سائرہ کے چہرے پر بھی ایک خواہش لکھی نظر آئی،
جو صرف ایک ماں ہی پڑھ سکتی ہے، اور اکشندہ بیگم نہ صرف پڑھ رہی تھیں بلکہ سائرہ کے حق میں اللہ کے بہترین فیصلے کی دعا بھی کر رہی تھیں۔ سائرہ وہ لڑکی تھی جس نے اپنے اندر اٹھتے کسی غیر مرد کی محبت یا پسندیدگی کے جذبے کو ہمیشہ کچلا، لیکن حیدر وہ سارے ارادے توڑتا اس کے اندر براجمان ہو گیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار وہ مرد پسند آیا جس کی زندگی میں وہ کہیں نہیں تھی۔ لیکن کیا واقعی سائرہ حیدر کی زندگی میں کہیں نہیں تھی؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم نہ جانے کہاں گم ہو۔ میریٹ کے یکبستہ ماحول میں روبی نے غصے سے کہا۔ سیدھی سادی شلوار قمیص پر سینے پر بڑا سا دوپٹہ پھیلائے، کمر پر جھولتی لمبی چوٹی سے نکلتی شریر لٹوں کو بار بار بے دردی سے کانوں کے پیچھے اڑستی، آنکھوں میں حیرت لیے دروازے کے پٹ کو تھامے سوال کرتی، حیران سی مسکراتی وہ لڑکی جس کا وہ نام بھی نہیں جانتا تھا۔ حیدر کے دل و دماغ پر وہی چھائی ہوئی تھی، اور حیدر کا تو آج کل وہ حال تھا بقول مومن، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جبکہ گہرے نیلے رنگ کی کھلے گیربان کی ٹاپ اور جینز، لیئرز میں کٹے بال اور خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں روبی اچھی لگ رہی تھی۔ چند دن پہلے تک روبی تو اسے بہت خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج صرف اچھی لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بدلتی اپنی فیلنگز پر حیران تھا۔ حیدر، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، روبی نے دوبارہ پوچھا۔ سن رہا ہوں یار، سن رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تم الجھتی بہت ہو۔ ارے تم کیسے مڈل کلاس مردوں جیسا بیہیو کرنے لگے ہو حیدر؟ میں چند دن سے نوٹ کر رہی ہوں، جیسے آج تمہیں میری شرٹ کی فٹنگ پر اعتراض ہو رہا ہے، اور ریممبر یہ شرٹ تمہیں نے مجھے بھیجی تھی۔ روبی کو ابھی تک اس بات پر غصہ تھا کہ اس کی تعریف کرنے کے بجائے حیدر نے اس کی تیاری پر آج زندگی میں پہلی بار اعتراض کیا تھا۔ ہر مرد اندر سے کنزرویٹو ہی ہوتا ہے، اور وہ لاکھ عشق چلائے، منہ مارتا پھرے، لیکن بیوی اسے ڈھکی چھپی ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ لاکھ 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھائے، لیکن کچن میں دال کو بھگار دیتی، توے پر روٹی سیکتی عورت ہی مرد کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس دال روٹی میں اس کی محبت، اس کا خلوص اور وفا شامل ہوتی ہے۔ مرد لاکھ حسن پرست ہو، لیکن اسے اپنے لیے وہ عورت جو صرف اس کے لیے سجتی سورتی ہو وہی اچھی لگتی ہے۔ روبی مسلسل بول رہی تھی، اور حیدر جو ایک ماڈرن لڑکا تھا، اس کا دل معجزاتی طور پر بدل رہا تھا۔ تم بھی چلو نا سائرہ، انہوں نے بہت محبت اور تاکید سے بلایا ہے۔ نہیں اماں، میں بہت تھک گئی ہوں، سارا دن کام کرتے کرتے میری ٹانگیں شل ہو گئی ہیں۔ آپ بھابھی کو لے جائیں، پھر چچا جان کی بھی تو پوری فیملی جا رہی ہے نا۔ ہاں، تمہاری نمرا بھابھی بھی جا رہی ہیں۔ آج عید تھی اور اتفاقاً چاند 30 کا ہو گیا تو عین عید والے دن بارات ٹھہری، سو سب حیدر کی بارات کے ساتھ جا رہے تھے، اور پھر سب کے اصرار کے باوجود وہ نہ جا سکی کہ وہ حساس دل رکھنے والی ایک لڑکی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ حیدر کو یاد بھی نہ ہو، وہ بھول چکا ہو کہ ان چند دنوں میں اس پتھر جیسی لڑکی کے وجود میں حیدر کی محبتوں نے دراڑیں ڈال دیں۔ وہ حیدر کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، اسے اندھی محبت ہوئی تھی۔ تکیوں میں سر دیے وہ اس شخص کے لیے رو رہی تھی، اللہ سے اسے مانگ رہی تھی۔ وہ اس سے مانگ رہی تھی جسے پھیلے ہوئے ہاتھ پسند ہیں، اور وہ پھیلے ہوئے ہاتھ بھر دیتا ہے۔ وہ اسے مانگ رہی تھی جسے اس نے دوبارہ دیکھا تک نہیں تھا، لیکن اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ وہ اس کی محبت کی، اس کی رفاقت کی طلبگار تھی۔ وہ سجدے میں اپنی بے نام کیفیت پر رو رہی تھی، اور کاتب تقدیر اس کے آنسوؤں پر ہنس رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے بھابھی؟ سب کمرے سے باہر جا چکے تھے، اور بھابھی نمرا اسے باتھ روم کی طرف دھکیل رہی تھی، اور انم جلدی جلدی سرخ حسین دبکے سلمے اور نگینے سے سجا قیمتی غرارہ سوٹ استری کر رہی تھی۔ آپ کی آج بارات ہے، ابھی اسی وقت آپ کی رخصتی ہے، جتنی دیر کریں گی آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہے، لہٰذا فوراً باتھ روم میں گھس جائیں اور 5 منٹ میں شاور لے کر باہر آ جائیں۔ رخصتی ہے؟ مگر کیسے اور کس کے ساتھ؟ سائرہ سراپا سوال تھی۔ ارے بس بات تو کچھ بھی نہیں تھی، حیدر میاں امریکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، بچپن کی منگنی تھی، عین نکاح کے وقت حیدر میاں نے شرط رکھ دی کہ لڑکی کو وہ برقع اڑائیں گے۔ گو کہ بات معمولی تھی لیکن بہت بڑھ گئی، نہ حیدر میاں اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار، اور بھائی لڑکی کا باپ بھی بہت ضدی آدمی تھا، سو حیدر صاحب کی بارات لوٹا دی گئی۔
حیدر میاں کی اماں شہلا بیگم کہتی تھیں بغیر دلہن کے گھر جاؤں گی تو بہت سبکی ہوگی۔ میں تو چپ چاپ بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حیدر میاں خود، ہاں حیدر میاں خود میرے پاس چل کر آئے اور مجھ سے سائرہ کو مانگا۔ سو بس حیدر میاں کے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ سبھی میرے اور سائرہ کے ابا کے پیچھے پڑ گئے اور ہاں کروا کر ہی چھوڑی۔ ہاں بس ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ لڑکیاں بالیاں سائرہ کو تیار کر رہی ہیں، پوری بارات گھر میں بیٹھی ہے، میرے تو ہاتھ پیر پھولے جا رہے ہیں۔ تم بس فوراً چلی آؤ۔ ہاں رخصت ابھی کر رہی ہوں سائرہ کو، جہیز انشاءاللہ 2 دن بعد بھیجوں گی، بس جلدی چلی آؤ۔ اور بڑے بھیا کو بھی کہہ دو، ان کا فون ہی نہیں مل رہا۔ رخشندہ بیگم نے ساری تفصیل اپنی چھوٹی بہن کو فون پر بتائی۔ مبارک ہو، لو بھائی عید ہو تو ایسی۔ نمرا بھابی نے سجی سنوری حیدر کے پہلو میں بیٹھی سائرہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر بھینچتے ہوئے نکاح کی مبارکباد دے دی۔ اور یہ مٹھائی بھی کھاؤ جو نماز کے بعد جب ابا لائے تو آپ نے یہ کہہ کر مٹھائی واپس رکھ دی کہ اس عید پر مٹھائی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اور اب انم نے بھی ہنستے ہوئے برفی کا ٹکڑا زبردستی سائرہ کے منہ میں ٹھونسا۔ اور اب تو دل چاہ رہا ہے ساری مٹھائی ہی کھا جاؤں۔ شاید آج شہر میں ساری مٹھائی میری خوشیوں کے لیے بنائی گئی اور خریدی گئی۔ سائرہ کے دل نے گواہی دی۔ حیدر نے محبت سے پہلو میں بیٹھی اپنی رفیقہ حیات سائرہ کا محبت سے ہاتھ تھام لیا، جس کے لیے زندگی میں شاید پہلی بار اس نے سجدے میں گر کر اللہ سے معجزے کی التجا کی۔ ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے دولہا دلہن بنے دونوں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دوسرے سے کوئی عہد و پیما کیے بغیر دونوں نے ایک دوسرے کو چاہا تھا۔ کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن آسمان کی وسعتوں میں بیٹھا کاتب تقدیر بخوبی جانتا تھا۔ میں نے صحیح کہا نا ریدا کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں اور معجزے بھی اس دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی سے ملتے ہیں اور اس کو طلب کر بیٹھتے ہیں، وہ ہم کو آسمان والے کی رحمت سے ملتا ہے، اور ہم کفر بولنے لگتے ہیں کہ ہم نے چاہا ہم نے پا لیا، اور جوڑے زمین پر ہی بنتے ہیں۔ نہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے میری دعا سنی، جس نے میری طلب کو میری تقدیر میں لکھ دیا۔ افسانے ناول پڑھ کر میں کتنا ہنستی تھی کہ زندگی میں ایسا کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے۔ آدھی رات کو بستر سے سوتے سوتے اٹھ کر دلہن بنی سائرہ نے کنکھیوں سے ہنستے مسکراتے ہوئے انم کی چھیڑخانیوں کا جواب دیتے گھونگھٹ کی آڑ سے نظر آتے حیدر کو دیکھتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے کہا اور سر جھکا کر مسکرا دی۔ رخشندہ بیگم نے سجی سنوری مطمئن خوش حیدر کے پہلو میں بیٹھی بیٹی کو دیکھا۔ واقعی شریف لڑکیوں کے نصیب سرخ ریشمی رومال میں لکھے ہوتے ہیں۔ شریف، صابر اور باحیا لڑکی کا نصیب قابل دید ہوتا ہے اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تو اتنا بڑا منصف ہے کہ میرے بدگمان دل کو صاف کرنے کے لیے رشتہ بھی رقیہ کے توسط سے جوڑا۔ میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں بہت ناشکری اور بدگمان ہو گئی تھی۔ رخشندہ بیگم نے اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ حیدر کی ماں شہلا رخصتی کا شور مچا رہی تھی۔ ہر طرف خوشیاں تھی، کہے تھے، مسکراہٹیں تھیں، اور رخشندہ بیگم بے ساختہ رقیہ بیگم کو سینے سے لگا کر کہہ رہی تھیں، عید مبارک میری دیورانی صاحبہ۔